अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त एक्स सीरीज़ में लूँगा उर्दू क्लास 10th पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इससे पहले मैंने जेड सीरीज़ ली थी, वो आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये जो एक्स वाई और जेड सीरीज़ है, तीनों को यहाँ पर बारी बारी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको ये पता चलेगा कि ये जो एग्ज़ाम है किस तरह से होता है और ये जो क्वेश्चंस है किस तरह से आते हैं। सेम पैटर्न वही होगा जो पिछले साल का था, इस साल भी वही पैटर्न होगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आप मॉडल पेपर भी देख सकते हो, मेरी चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखूँगा, आप वो भी देखना। ठीक है, उतनी कोई चेंज नहीं है, सेम है। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल क्वेश्चंस आपके वहाँ पर होंगे 16 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स सीरीज़ है 2023। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, वो पैसेज होता है, मैंने इससे पहले भी कहा है। ठीक है, देखिए पैसेज में क्या है। हाँ, दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ओवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, इसलिए लोग इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। जब आप पढ़ोगे आराम से पढ़ना, ठीक है, गौर से पढ़ना, समझ के पढ़ना, फिर आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन, ओवंती एक खुश मिजाज और डैज शख्स था। देखो किस तरह से आप इसको कर सकते हो। ओवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख, अब यहाँ पर क्या लगेगा, पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें हंसमुख लगेगा। अब दूसरा, गरीबों का वो बहुत ही डैश था। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर आप गरीब देखोगे उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, बहुत ही अजीज़। देखो गरीबों का वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था। ठीक है, हो गया। तो तीसरा, यहाँ पर तीसरा पार्ट ये, ठीक है, देखिए बाज़ लोग 29 से डैश करते थे। अब ये भी देखेंगे, इसी में होगा, बहुत आसान है। यहाँ से ये इसलिए बड़ी बाज़ लोग, यहाँ पर देखो ये हसद करते थे। ठीक है, आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ऊनती अपनी डैश से इन्हें कायल करते थे। देखो ये भी यहीं कहीं होगा, ये है, ये देखो ये लाइन। लेकिन ऊनती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता था, सूझबूझ से। ठीक है, ऊनती अपनी सूझबूझ से उन्हें कायल करते थे। ठीक है ना, इन्हें चढ़ाने और नीचा दिखाने, ये दिखाने हैं, कुछ लोग इन्हें चढ़ाने और नीचा दिखाने के लिए ताक में रहते थे। हो गया, ये भी है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो आएगा उधर, वो होगा पोइट्री से, शायरी से। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। देखो दर्ज झेल शायरी जुज़ को गौर से पढ़ने और आखिर पर पूछे गए सवाल के जवाब में दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। देखो ये जो पोइट्री है, ये जो शायरी है, अगर आपको समझ भी नहीं आता, ठीक है, क्या जाने किस ख्याल में गुम थे वो बेगुनाह, नूरी नज़र पे दीदा हसरत से की निगाह। देखो ये आपको पढ़ना है। अगर ये समझ भी नहीं आता है, लेकिन आसान बहुत है, करने में बहुत आसान। देखो ख्यालों में कौन गुम था, ज़रा देखो पहला क्वेश्चन, ख्यालों में कौन गुम था। इसमें 4 ऑप्शन हैं। ख्याल में कौन था, बाप, माँ, भाई, बहन। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो शायर है, शायर यहाँ पर ये शायरी किसके मुतालिक की गई है, ये आपने देखा होगा। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह। शायद मेरे ख्याल में ये शायद माँ है या बहन। ठीक है, ये आप देखना, क्योंकि इसकी जिक्र आपको बुक में मिलेगी। ठीक है, आपने ये सारा, क्योंकि ये आधा ही है, इसमें सारा नहीं है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर, अशकू ने किसकी राह ली। देखो रुख, ये इसका रुख होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला, अशकू ने रुख की राह ली, तो रुख। ठीक है, ये। उसके बाद अगला, इसमें किसको हसरत की निगाह से देखा गया, चांद, सूरज, नूरी नज़र। आप देखना नूरी नज़र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता, देखो ये, एक मिनट, ये देखो इधर आंसर, नूरी नज़र पे दीदा हसरत से की निगाह। ठीक है, नूरी नज़र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है नूरी नज़र। ठीक है, उसके बाद अगला, चेहरे का रंग क्या खोलने लगा, हालत जान, हालत दिल, हसरत। देखो चेहरे का रंग, ये भी आप यहाँ पर देखोगे, बहुत आसान है,
مشکل نہیں ہے. چہرے کا رنگ حالت دل. اب دیکھو چہرے کا رنگ حالات دل یہ ٹھیک ہے. کتنے آسان ہے. 10 مارکس آپ نے حاصل کیے ٹھیک ہے ابھی, اور آپ نے اتنا کچھ یاد نہیں کیا ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھو, اس کے بعد اگلا کوشچن, اس نظم کا شاعر کون تھا؟ یہ آپ خود لکھو گے ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے پڑھا, بک میں ہوگا, آپ وہاں پر دیکھنا. کیا اقبال ہے, چک بست ہے, حالی ہے, نظیر آباد, اکبر آبادی ہے, یہ آپ دیکھنا ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا کوشچن بھی پیسیج ٹائپ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے. تیسرا کوشچن جو ہوتا ہے وہ بھی پیسیج ٹائپ ہی ہوتا ہے. آیا سمجھ؟ اب یہاں پر دیکھیے, ہاں دیکھو دیے گئے عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر پر دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے ٹھیک ہے, مختصر. اب یہاں پر ہے, ایک بڑھیا جنگل بیان میں جہاں نہ آدم ذات ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھی تھی. خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان ہی دنوں جاڑا, گرمی اور برسات میں جھگڑا ہوا ٹھیک ہے. یہ 3 موسم ہیں, جاڑا, گرمی اور برسات. یہ آپ نے پڑھا ہوگا, شاید ٹیکسٹ میں ہے. جاڑا کہتا ہے میں اچھا, گرمی کہتی ہے میں اچھی, برسات کہتی ہے میں اچھی. آخر یہ صلاح ہوئی کہ چلو, یہ تینوں کہتے ہیں کہ میں اچھا, میں اچھی, میں کہ یہ, میں وہ. آخر یہ صلاح ہوئی کہ چلو کسی آدم ذات سے پوچھیں. ان کا جو ادھر گزر ہوا, تینوں نے کہا لو بھائی وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹی ہے, چلو اس سے پوچھیں. سب سے پہلے میاں جھاڑو آئے, گوری گوری رنگت, سفید لمبی داڑھی, موٹا سر. اب یہ آپ نے پڑھا. اس کے بعد کوشچن, بڑھیا درخت کے نیچے کہاں بیٹھی تھی؟ جنگل میں. اس کے بعد دوسرا, بڑھیا درخت کے نیچے, بڑھیا جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھی تھی. آنسر, برسات نے کیا کہا؟ میں اچھی ہوں ٹھیک ہے. اسی طرح سے سب سے پہلے کون میاں آئے؟ جاڑا ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑی بی کو تھرتھری کیوں چھوٹ گئی؟ کیونکہ جاڑے کا موسم آ گیا تھا ٹھیک ہے. آخر پر کس سے پوچھنے کی صلاح ہوئی؟ آدم ذات سے ٹھیک ہے, آدم ذات سے. بہت آسان. اس کے بعد اگلا کوشچن جو تیسرا, یہاں تک تو ہو گئے 15 مارکس. مان لو آپ نے 15 مارکس حاصل کیے اور آپ نے کچھ یاد بھی نہیں کیا ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن, اس کا بی پارٹ, اس میں ذرا, اس میں کیا, 1 منٹ, اس کے 5 مارکس. اب اس کا حصہ بی ٹھیک ہے, الف. اس میں درجہ ذیل الف الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے ٹھیک ہے. آپ یہ خود کرنا ٹھیک ہے. اس کے بعد واحد جمع بے, اس کے بھی 5, 3 اوپر کے 2 اس کے. دکان کو واحد استعمال کرنا ہے. جراثیم کو واحد یا جمع استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے. بہت آسان ہے, آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے. اس برتن میں بہت سارے جراثیم موجود ہے ٹھیک ہے, کر سکتے ہو. یا دکان, یہ میری دکان ہے, بس. اب یہاں پر دیے گئے, اس کے بعد یہاں تک تو ہو گئے 20. اب یہ اور 5 مارکس, اس کے بعد یہ 25 ہو جاتے ہیں, 25. اب یہاں پر کیا ہے, حروفی جار, حروفی اضافت, حروفی عطف. یہ آپ نے سیکھا ہوگا کلاس روم میں ٹھیک ہے. یہ آپ کو ڈیٹیل سے لکھنا ہے ٹھیک ہے, زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک گرامر پورشن ہے, وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھو یہاں پر, یہ دیکھو, اس کے بھی 5 مارکس ہو گئی 30, اس کے بھی 5, اب 30 ہو گئی اس کے ملا کے ٹھیک ہے. ہدایت کے جواب دیتے. یہاں پر دیکھو, عابد نے رشید کو مارا, عابد نے رشید کو مارا. دیکھو یہ جو کوشچن نمبر 6 ہے, یہ سیم اسی طرح کا ادھر بھی ہوگا ٹھیک ہے. یہاں پر کچھ اور سینٹینس ہوگا, جملہ کچھ اور ہوگا, لیکن کوشچن 6 میں ہی ہوگا. اس میں بہت آسان ہے, 5 مارکس بہت زیادہ ایزی ہے آپ کو حاصل کرنا, بہت ایزی. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں دیکھو سبجیکٹ اور آبجیکٹ, سبجیکٹ اور آبجیکٹ. سبجیکٹ ہو گیا کام کرنے والا, اور آبجیکٹ ہو گیا جس پر کام کیا جائے ٹھیک ہے. اچھا, اردو میں سبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ٹھیک ہے. آبجیکٹ مفعول, جس پر کام کیا جائے. اب بہت آسان, اب آپ خود کر سکتے ہو. دیکھو یہاں پر کوشچن, عابد نے راشد کو مارا. عابد یہاں پر فاعل ہے, اور راشد کو مارا گیا تو آبجیکٹ وہی بن گیا, مفعول. اب یہاں پر اس جملے میں لفظ عابد کیا ہے؟ عابد فاعل ہے ٹھیک ہے, عابد فاعل ہے. اس کے بعد رفت ذہین لڑکی ہے. اس جملے میں ذہین کیا ہے؟ اب یہاں پر ذہین ہوگی کوالٹی, لیکن یہ گڈ کوالٹی ہے, بیڈ کوالٹی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم جب بھی کوالٹی دیکھیں تو صفت, اس کی صفت ٹھیک ہے, تو صفت کہلاتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کوشچن,
ندیم کتاب پڑھتا ہے، ندیم کتاب پڑھتا ہے۔ اس جملے میں کتاب کیا ہے؟ دیکھو اب ندیم یہاں پر سبجیکٹ ہے، فائل، آبجیکٹ کتاب جو یہ پڑھتا ہے، دیٹ مینس یہ جو کتاب ہوگی یہ پھر ہوگی مفعول، کیا ہوگی؟ مفعول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دھوبی کپڑے دھوتا ہے، دھوبی سبجیکٹ ہے، کپڑے دھونا ہو گیا آبجیکٹ۔ اب اس جملے میں دھوبی کیا ہے؟ بہت آسان، سبجیکٹ مینس فائل، ٹھیک ہے، کتنا آسان۔ یہ عبارت پرانی ہے، اس جملے میں پرانی کیا ہے؟ دیٹ مینس خصوصیت پرانی ہے تو صفت، آئی تھنک سو صفت ہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو 7واں کوشچن آپ کو ملے گا ادھر، اس کے یہاں پر 2 مارکس ہے، تو درج ذیل محاورات کے میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آفت کا پرکالا، اس کا مطلب ہوتا ہے چالاک، آگ بگولا ہونا، غصہ ہونا۔ اب آپ سینٹنس نہیں بنا سکتے، جیسے میرا بھائی آفت کا پرکالا ہے، وہ ہر کام تیزی سے کرتا ہے، آگ بگولا ہونا۔ جب میں نے اسے یہ بات بولی تو وہ آگ بگولا ہو گیا یا ہو گئی، پالا پڑھنا، بس یہ آپ دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد یہ والا کوشچن، کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے، اس کے 4 مارکس ہیں، ترکیب نحوی کرنی ہے، وہ مجھے نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن یہاں پر درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر نوٹ لکھیے۔ دیکھو یہ کوشچن ہمیشہ اسی طرح سے آتا ہے۔ ڈرامہ اور غزل تو میں نے ہر کوشچن میں دیکھا ہے، ہر پیپر میں دیکھا ہے، غزل اور ڈرامہ، ٹھیک ہے، یہ 2 آپ یاد کر کے رکھو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10واں کوشچن، درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہاں، سیر چوتھے درویش کی حالی عبرت، خلاصہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو وہاں پر ملے گا 11واں کوشچن، یہ شاعری کے متعلق ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو وہاں پر اشعار دیے ہوں گے، آپ کو کتنے کرنے ہیں؟ آپ کو 3 کرنے ہیں، اور ہر ایک کے 2 مارکس ہیں، اور آپ کو 6 مارکس ادھر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کتنے ہیں؟ اس میں 6، 1 2 3 4 5 اور 6 اشعار ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف آپ کو 3 کرنے ہیں۔ اسی طرح کا کوشچن ہوگا ادھر بھی، ٹھیک ہے، اور تشریح کرنی ہے۔ اب یہاں پر اگلا کوشچن جو ہوگا وہ ٹیکسٹ بک سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 کرنے ہیں، کتنے ہوں گے آپ کے پاس؟ 4، 2 کرنے، کتنا آسان ہے، 2۔ دیکھو ملک صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خوجن کون سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی؟ پنڈت چندردر اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے؟ خوش آمد میں کیا عیب تھا؟ ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کو ادھر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے نا، صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ پوئٹری میں، شاعری میں، اس قصیدے کو شاعر نے شاعری آسوب کیوں قرار دیا ہے؟ یہ زیڈ سیریز میں آیا تھا، ایک سیریز میں بھی یہی کوشچن ریپیٹ ہے، اور یہ سارا مفلس آدمی کو کس طرح سے ستاتی ہیں؟ شاعر کو ہر بات میں کلف کیوں نظر آتی ہے؟ وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد جو 14واں کوشچن ہوگا وہ یہاں پر ہوگا، آپ کو ایک حالات زندگی پر نوٹ لکھنا، حالات زندگی۔ دیکھو میر امن تو ہمیشہ آتا ہے، میر امن اور ڈپٹی نذیر احمد۔ میر امن تو میں نے ہر بار دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور آتش، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے لیٹر، اس کے 6 مارکس۔ اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیے جس میں اسے پڑھنے کی ساتھ ساتھ کھیل کود کے لیے نصیحت کی گئی ہو، یا اپنے اسکول کے سربراہ کے نام ڈسچارج سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے ہوگا، دیے گئے عنوان میں سے کسی ایک پر 200 الفاظ میں، اس کے 8 مارکس ہیں۔ کھیلوں کی اہمیت، کووڈ-19 کی تباہ کاریاں، وقت کی پابندی، ٹھیک ہے۔ ایسا کوشچن پیپر آپ کو ادھر ملے گا۔ تو باقی اللہ حافظ، السلام علیکم۔